बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। रिलीफ दो या फिर घर जाओ, ये हैं नारे जो कि सड़कों पे और चौकों चौराहों में लगाए जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के दो तीन बड़े मसले हैं। सबसे बड़ा मसला है बिजली के बिल और बढ़ती हुई महंगाई, और उसके बाद एक बड़ा मसला है वो ये है कि पाकिस्तान एक आइनी बहरान से दो चार है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है 90 दिन में इलेक्शन करवाओ, लेकिन इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन कराने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहा। और एक तीसरा बड़ा मसला जो है वो ये है इंतकाम की सियासत और बढ़ती हुई नफ़रतें। पाकिस्तान में सियासी इख्तलाफ को ज़ाती नफ़रत में तब्दील कर दिया गया, एक कबायली जंग बना दिया गया। तो ये जो बिजली के बिलों का मसला है और 90 दिन में इलेक्शन का मसला है, इसका ताल्लुक़ है हुकूमत से। तो इस पर तो आज हम हुकूमत से बात करेंगे और हुकूमत के जो वज़ीर दाखिला हैं सरफराज बुख्ती साहब, उनसे बात करेंगे। लेकिन ये जो पाकिस्तान में नफ़रत की और इंतकाम की सियासत है, इससे निकलने का कोई रास्ता है? इस पे आज हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब अली मोहम्मद ख़ान साहब से। अली मोहम्मद ख़ान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अरसे के बाद आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हमने आज आपको ज़हमत इसलिए दी कि आपकी एक ट्वीट है, बड़ी तफसीली ट्वीट, और उसमें आपने ये कहा है कि आओ अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद की बजाय पाकिस्तान का सोचें, इंतकाम की सियासत छोड़ें, सब हम भी और तुम भी, और फैसला करें जो भी हुकूमत में हो, अवाम का सोचेगा, सिर्फ़ और सिर्फ अवाम का और मुल्क का। और आगे भी बहुत सी बातें हैं इसमें, और इसमें आगे चल के आपने एक डायलॉग की भी बात की है। तो मैं जो इस वक्त बिजली के बिलों का इशू है, जो 90 दिन में इलेक्शन का मामला है, वो मैं बाद में बात कर लूँगा वज़ीर दाखिला साहब से। लेकिन आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि आप 80 दिन तक जेल में रहे, 78 दिन टू बी स्पेसिफिक, चलें 78 दिन तक आप जेल में रहे, 7 मरतबा आपको रहा किया गया, फिर आपको गिरफ़्तार कर लिया गया। बहुत से आपके साथियों ने हिम्मत हार दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, आपने हिम्मत नहीं हारी, इसकी क्या वजह थी? बहुत शुक्रिया मीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। उसकी वजह पाकिस्तान है, क्योंकि मुझे लगता था और लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रह के मैं उस काम को पूरा कर सकता हूँ जो कोई और नहीं, जो हमारे पुरखों के हाथ अधूरा रह गया है। मेरे दादा पीर मोहम्मद ख़ान साहब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में होते थे और अलीगढ़ तहरीक में भी थे, सन 40 करारदाद लाहौर में भी थे, और सन 47 में पाकिस्तान तहरीक में जेल भी उन्होंने कुछ अरसा डेरा इस्माइल ख़ान वगैरह जेल में उन्होंने काटी। तो जेल में हमेशा मैं ये सोचता था कि मैं इमरान ख़ान साहब के साथ क्यों हूँ, क्या वज़ारत के लिए, क्या MNA बनने के लिए हूँ? मैं तो जब शामिल हो रहा था मेरे जहन में तो वज़ारत या MNA शिप तो नहीं थी। उस ज़माने में तो तहरीक इंसाफ में कौंसलर की सीट भी नहीं थी। जवाब मिला अंदर से कि नहीं, पाकिस्तान की खातिर। तो अगर मैं कुछ और कर देता या मुझे अल्लाह ताला वो इस्तिक़ामत नसीब ना फरमाता, तो अली मोहम्मद ज़िंदा तो रहता, लेकिन वो अली मोहम्मद जिसको पाकिस्तानी जानते हैं, वो अली मोहम्मद कहीं गुम हो जाता, कहीं टूट जाता। और मैं समझता हूँ एक ज़माने में मैंने ख़ान साहब को, जो मेरा लीडर भी है लेकिन उनको हम बाप की तरह इज़्ज़त भी देते हैं, उनको मैंने एक दफ़ा बात की थी कि खुदा ना करे कभी आप पीछे मुड़ के देखें और कासिम और सुलेमान ना हो, अली मोहम्मद खड़ा नज़र आएगा। अपनी बात का मान रखने के लिए मैंने, और अल्लाह ने मदद की, वरना आसान नहीं था। हाँ, इस बात का मैं इकरार ज़रूर करूँगा कि शुक्र है अल्लाह ने इज़्ज़त से रखा, कोई ऐसी कोई गैर अखलाकी या गैर इंसानी कोई बात अंदर नहीं हुई। हाँ, लेकिन जेल में आप अंदर होते हैं, मुश्किलात होती हैं, लेकिन मैं सबको कहना चाहता हूँ ज़िंदगी मुश्किलात का ही नाम है, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं कि फ़इन्न मअल उस्रि युस्रन इन्न मअल उस्रि युस्रा, हर तकलीफ़ के साथ आसानी है। तो ये जेल अगर काटी है तो वो भी तो लोग हैं जिन्होंने यहाँ सीनों पे गोलियाँ खाई हैं, उनकी माएँ भी तो लाशों के पास जाके रोई हैं शहीदों की। तो हम तो ज़िंदा सलामत घर आ गए। उनसे पूछें जिनके बच्चे अब कभी नहीं आ सकते, हमेशा कहीं चले गए। अच्छा, मैं आपको इस वक्त दिल में नहीं डालना चाह रहा, तो सर मैं हर मुश्किल के लिए तैयार हूँ। अच्छा, आपके दिल में जो आप पूछें। आप तो तैयार हैं मुश्किल के लिए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा मुश्किल ना हो, थोड़ी थोड़ी मुश्किल हो। देखें, आपके बहुत से साथी हैं, वो जहांगीर तरीन साहब के साथ चले गए, कुछ परवेज़ खटक साहब के साथ चले गए, आप नहीं गए। और आप अपने जिस लीडर की तारीफ़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप तहरीक इंसाफ में आए, उस लीडर के बारे में परवेज़ खटक साहब जो हैं वो क्या कहते हैं, ज़रा सुने परवेज़ खटक साहब ने क्या कहा।
اچھا بننا چاہتا ہے، وہ تو اس ملک کا تا حیات حکمران بننا چاہتا ہے، اس کو تو انسان نظر ہی نہیں آتے، اس کے دماغ میں فرعونیت آ گئی۔ جب حکومت ختم ہوئی تو عمران خان نے اعلان کیا کہ کوئی جائے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ اس فرعون کو دیکھو، کہتا ہے مجھے کوئی چھوڑ کر جائے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ تو پرویز خٹک آپ کو چیلنج دیتا ہے کہ یہ صوبہ آپ کو چھوڑ کر جائے گا، آپ خالی ہاتھ پھریں گے اور یہاں پر تحریک انصاف پارلیمنٹری حکومت بنائے گی۔ تو آپ کا تعلق بھی صوبہ خیبر پختونخوا سے ہے، آپ کو لگتا ہے کہ پرویز خٹک صاحب اگلے الیکشن میں خیبر پختونخوا میں حکومت بنائیں گے، آپ کی پارٹی کی حکومت نہیں بنے گی؟ فیصلہ اللہ کرے گا، عزت ذلت کا مالک اللہ ہے۔ پشتونوں نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے، پورے پاکستان نے کر لیا، انہیں کس کے ساتھ جانا ہے۔ خٹک صاحب میرے بزرگ ہیں، آج بھی احترام کا ایک رشتہ عمر کی وجہ سے میں پھر بھی کرتا ہوں، حالانکہ انہوں نے جس طرح الفاظ استعمال کیے ہیں خان صاحب کے بارے میں صرف ان کو یہ کہوں گا، میں کوئی سخت بات نہیں کرنا چاہتا، میں صرف ان کو یہ کہوں گا جو انسان کا احسان نہیں مان سکتا نا اپنے اوپر، وہ اللہ کا بھی نہیں مان سکتا۔ آپ کو بے شک عزت اللہ نے دی، لیکن وزیر اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کے ذریعے آپ کو بنایا، تو دور ہونے کے اور بھی بڑے باعزت طریقے تھے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس دوستی کو، وہ کہتے ہیں یو ڈونٹ واش یور ڈرٹی لینن ان پبلک، آپ چلے گئے ہیں عزت مربت سے چلے جائیں، آپ کا حق ہے، آپ کا صوبہ ہے، میرا بھی ہے، آپ کمپین کریں، آپ لوگوں کے سامنے اپنا ایجنڈا رکھیں، اگر پشتون آپ سے مطمئن ہو جائیں گے آپ کو ووٹ کر دیں گے۔ اس کے لیے عمران بیشنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خان صاحب جو ہیں وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک زمانہ جانتا ہے کہ عمران خان کون ہے۔ اچھا، اب مجھے آپ کی وہ تقریریں یاد آ رہی ہیں جب آپ قومی اسمبلی میں تقریریں کرتے تھے، اور آپ ہمیشہ پاکستان اور اسلام کا جھنڈا بلند رکھتے تھے، پاکستان کے دشمنوں کو فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے للکارتے تھے، مودی کو بھی للکارتے تھے آپ، ہیں؟ اور پھر 9 مئی کا واقعہ ہوا اور آپ پہ دہشت گردی اور غداری کا مقدمہ بنایا گیا۔ کیسا لگا آپ کو جب وہ علی محمد خان جو فلور آف دی ہاؤس پہ نریندر مودی کو للکارتا تھا، اس کو پاکستان کے ریاستی اداروں نے دہشت گرد اور غدار قرار دیا؟ کیسا لگا آپ کو؟ اچھا نہیں لگا، کیونکہ مجھے یاد ہے 1995 میں when I was student of BSc Computers، میں بیسیکلی سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، وکالت بڑے بعد میں کی۔ تو دادا میرے اس زمانے میں جب وہ فوت ہو رہے تھے تو انہوں نے مجھے ایک بات کی کہ یہ ملک ہم نے بڑی مشکل سے بنایا ہے، اللہ اس کو میری زندگی میں کچھ نہ کرے۔ وہ بات میرے ذہن میں ہے، اور اس وجہ سے میں عمران خان کے ساتھ شامل ہوا اور اس تحریک میں اپنا حصہ ڈالا کہ وہ خواب پورا ہو۔ وہ جو خواب ہم سب نے، دیکھیں ہم اس وقت ایک قوم کی طرح نہیں ہیں، ہر ایک گھر کا ایک خواب ہوتا ہے نا، اب صبح ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہر گھر کا ایک چھوٹا سا خواب ہے، آپ کے گھر ان کے گھر کا، ایک ملک کا بھی خواب ہے جوائنٹ۔ جب سب مسلمانان ہند نے برصغیر ہند و پاک میں جب سب نے ایک خواب دیکھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس خواب کو اچیو کرنے کے لیے ہم نے جو اسمبلی میں جو بھی میں نے بولا ہے، یا جو خان صاحب نے جو کیا، ہم لوگوں نے جو بھی کیا پاکستان کے لیے کیا۔ تو مجھے یہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ٹھیک ہے پولیٹیکل 3 MPO وغیرہ یہ ساری کیسز، لیکن جب یہ مجھے پتہ لگا کہ آپ پہ دہشت گردی اور غداری کا ہے تو مجھے دکھ اس لیے ہوا کہ اگر علی محمد غدار ہے تو پھر محب وطن کون ہے؟ لیکن بہرحال اللہ نے کرم کیا، عدالت میں پیش ہوئے، میرے وکلاء نے بات کی، مجھے موقع ملا، میں نے بھی چند باتیں کی اور اپنے کچھ دلائل سامنے رکھے، اور اللہ کے کرم سے میرا کیس دہشت گردی کا ختم ہوا، اور مجھے عدالت سے بیل نہیں، میرا کیس ختم ہو گیا 9 مئی کی۔ لیکن کیس تو ختم ہو گیا، جو ادھر چوٹ لگی ہے اس کو وقت لگے گا، کیونکہ اگر آپ محب وطن لوگوں کو غدار کہیں گے تو پھر مجھے نہیں پتا آپ غدار کو پھر کیا کہیں گے۔ لیکن جو 9 مئی کو ہوا، کیا وہ پاکستان کے دشمنوں کا ایجنڈا نہیں تھا؟ جس نے کیا ہے غلط کیا، جس نے جا کے انسٹالیشنز کے قریب گئے ہیں غلط کیا، لیکن وہ خان صاحب کی ڈائریکشن نہیں تھی، تحریک انصاف کا فلسفہ نہیں تھا۔ دس از اے پیسفل پولیٹیکل موومنٹ۔ حامد میر صاحب، میں کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں خان صاحب نے کیا کیا، میں کہتا ہوں سب سے بڑا کام تو وہ کر گیا۔ حکومت بنانا بڑی بات نہیں ہے، دوبارہ آنا بھی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ جو یوتھ، اب میں تو اس طرح یوتھ نہیں ہوں، آئی ایم ان مائی mid 40s، لیکن وہ 25-30 سال کے لڑکے لڑکیوں کے دلوں میں یہ اس سبز لالی پرچم کا پیغام دینا کہ یار ملک سے مت جاؤ، سیاست میں آؤ، ملک کو ٹھیک کرو، یہ تمہارا ملک ہے۔
وہ جو ایک میسج عمران خان نے اس یوتھ کو دیا ہے وہ بڑا پیسفل میسج ہے. وہ ایک پیسفل ایولیوشن یا پیسفل ریولیوشن کا میسج ہے جس میں کوئی تشدد نہیں ہے. جس میں دیکھیں میر صاحب اٹس ویری کلیئر, جن لوگوں نے غلط کیا ہے, پارٹی پالیسی نہیں تھی, وہ فیس کریں, بے شک ان پہ کیس چلے, لیکن جو لاکھوں کروڑوں لوگ تحریک انصاف کے ساتھ پاکستان اس جھنڈے کی خاطر عمران خان کے ساتھ, ان کو ہم دہشت گرد کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ان کو ہم سائڈ لائن کیوں کر سکتے ہیں؟ جن لوگوں نے غلطی کی ہے, میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم سب کو, ریاست کو, ہم سب کو ان سے بھی ایک برتاؤ ایسا رکھنا چاہیے کہ جن سے غلطی ہوگی یا نوجوان ہیں ان کو بھی قومی موقع دیں کہ وہ آئیں, اپنا رول پلے کریں. دیکھیں یہ ہو گیا واقعہ, لوگوں کو سزائیں مل گئی ہیں, تکلیف ملی ہے ان کو, ابھی اور بھی اللہ کرے کہ مشکلات نہ ہوں, لیکن اب اس سے آگے جانا ہے. اب پاکستان نے آگے جانا ہے. پاکستان نے بڑے بڑے سانحات دیکھے ہیں. پاکستان نے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب سے لے کے جب ان کی ایمبولنس بریک ڈاؤن ہوئی, اس سے لے کے پھر اب 71 کا سانحہ, پھر بھٹو صاحب کی پھانسی, پھر بے نظیر صاحبہ کی اسی لیاقت باغ میں ان کی شہادت, اور ناٹ ٹو فرگیٹ لیاقت علی خان صاحب کی شہادت. یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی, اور اس سارے سانحے میں ہم وہ کیوں بھول جاتے ہیں جو ہمارا جو ہوا تھا, جو ٹاپ براس ہماری شہید ہو گئی تھی, پورا آپ کی آرمی کا ٹاپ براس شہید ہو گیا تھا 1987 میں وہ واقعہ ہوا تھا, 17 اگست 1988. سب کو تکلیفیں پہنچی ہیں. ان تکلیفوں سے سبق سیکھنا چاہیے, آئیں ملک کو آگے لے کے جائیں. اچھا, یہ جو آپ نے ٹویٹ کی بات کی نا, اب مجھے بتائیں نا کہ یہ جو آپ ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں, میں بڑی بیٹھک کہوں گا اس کو. میں پاکستانی آدمی ہوں, میں انگریزی الفاظ نہیں, بڑی بیٹھک. بڑی بیٹھک. ہاں, آپ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو بھی باہر آنے دیں, بس کر دو انتقام کی سیاست. میاں نواز شریف بھی ملک میں واپس آئیں, زرداری صاحب اور مولانا صاحب بھی ہوں, سراج الحق صاحب بھی ہوں, ایم ایل ولی خان بھی ہو, مینگل صاحب کو بھی بلائیں, فاروق ستار صاحب کو بھی, بشمول اسٹیبلشمنٹ کے سب سر جوڑ کے بیٹھیں پریزیڈنٹ ہاؤس میں, صدر مملکت کی صدارت میں, نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب بھی ہوں, چیئرمین سینٹ بھی ہوں, صدر صاحب بھی, صرف تحریک انصاف کے صدر کے طور پہ نہیں بلکہ مملکت کے ریاست کے صدر کے طور پہ. تو یہ سارے مل بیٹھ کے کیا مسئلہ حل کریں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کل ویسے عشاء کی نماز کے بعد بیٹھا ہوا تھا جائے نماز پہ, تو ذہن میں یہ خیال آیا کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, مہنگائی ہے, تکلیف ہے, پریشانی ہے, ہر کوئی بے چین ہے, اور کوئی آگے کا راستہ سجھائی نہیں دے رہا. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا وہ اس میں ہے حل ہے. اللہ فرماتے نا کہ امرہم شورا بینہم, کہ جب ان کو کوئی مسئلہ آتا ہے شورا کرتے ہیں, مسلمان بیٹھ کے شورا کرتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جتنے میں نے یہ نام گنوائے ہیں, انہوں نے ایک دوسرے سے قتل مقاتلہ نہیں کیا, سیاسی اختلاف ہے. اور میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ سارے بھائی بھائی بن کے تو ایک ہی جماعت میں شامل ہو جائیں, قومی حکومت. نو, آئی ایم نیور ان فیور آف قومی حکومت. جو 73 کا آئین کہتا ہے اس پہ چلیں. وہ کیا کہتا ہے, ایک حکومت ہوگی, ایک اپوزیشن ہوگی, اور وہ آگے لے کے چلیں گے. حکومت اچھا کام کرے گی, اپوزیشن بے شک نہ سرائے, غلط کام کرے گی اپوزیشن اس کو تنقید کرے, لیکن تنقید برائے تنقید نہیں. میرا نقطہ یہ ہے کہ جب آگے کا راستہ سجھائی نہیں دے رہا, یہ سارے مل کے بیٹھیں ایک نقطے پہ کہ ایک آزاد شفاف الیکشن ہو, اور الیکشن کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ بنائیں. آج میرا تحریک انصاف کا ورکر جو ہے وہ 14 اگست کے لیے نکلتا ہے, اس کو پکڑ لیا جاتا ہے. وہ قرآن کی بے حرمتی کے خلاف جب ہوا تھا واقعہ, اس کے لیے جب نکلتا ہے اپنے قرآن پاک کی عظمت کے لیے, اس کو پکڑا جاتا ہے. آج میرے ملک کا وہ عمران خان, دیکھیں عمران خان از پاکستان خان, وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. عمران خان غدار وطن نہیں ہو سکتا, عمران خان دہشت گرد نہیں ہو سکتا. وہ آج ایک ایسے ٹرائل میں, کیا وہ ایک وار کرمنل ہے جس طریقے سے وہاں پہ اس کے کیس چل رہا ہے. تو یہ سارے لوگ, دیکھیں میر صاحب ایک منٹ, یہ سارے لوگ یہاں پہ آئیں, بیٹھیں, اور یہ صدر ہاؤس ہم نے صرف افتتاح کے لیے نہیں رکھا کہ وہاں وہ کریں, الوی صاحب کو سپورٹ کریں اپنے صدر ہاؤس میں, انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ. وہ ایک بہت مضبوط ایک فیکٹر ہے, ان کا ایک رول ہے پاکستان کی حفاظت میں, ہمارے دفاع میں, انٹرنل ایکسٹرنل سیکیورٹی میں. سب سر جوڑ کے بیٹھیں, ایک آزاد شفاف الیکشن ہو, وقت پہ ہو. اور دوسرا, صرف الیکشن نہیں کرانا, ہر جماعت کا اپنا ایجنڈا ہے, لیکن ایک ریاست کا, ملک کا بھی ایجنڈا ہے. کم از کم مین ایشوز پہ, جیسے معیشت ہے, جیسے فورن افیئرز ہے, انٹرنل سیکیورٹی ہے, آپ کی آبی وسائل ہیں, نئے ڈیم بنانے ہیں, نئی یونیورسٹیاں بنانی ہیں, زراعت, ہمارا زرعی ملک ہے, کسان تباہ و برباد ہے, اس کے پاس کھاد کے پیسے نہیں ہیں. ان ساری چیزوں پہ, مین نکات پہ ایک آگے کا لائے عمل جو 25-30 سال کے لیے کم از کم ہو. پھر جس کی بھی حکومت آئے وہ اپنی پالیسی ضرور چلائے, لیکن مین ایجنڈے سے وہ باہر نہ جائے, تاکہ ایک کنٹینیوٹی آئے, تاکہ لوگوں کو پاکستان پہ اعتماد ہو, لوگ انویسٹمنٹ لے کے آئیں, پاکستان ایک مضبوط ریاست بنے. ایک چھوٹا سا سوال, آپ جو بھی بات کہہ رہے ہیں آپ کو اس کے اظہار کا حق حاصل ہے, لیکن ایک سوال بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ
جس کیس میں اب چیئرمین تحریک انصاف کی اٹک جیل میں ہیئرنگ ہو رہی ہے، سائفر کیس کی اٹک جیل میں ہیئرنگ ہو رہی ہے، اٹک جیل میں کیوں ہو رہی ہے اس کا یہ سوال تو ہم حکومت سے پوچھیں گے، آپ سے تو نہیں پوچھ سکتے. لیکن یہ جو سائفر تھا، جب انہوں نے پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں جلسہ تھا اور اس میں لہرایا، پھر جیب میں ڈال لیا، اور پھر اعظم خان صاحب نے اس کو کیبنٹ کے میٹنگ منٹس کا حصہ بنایا، اور پھر خود ہی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ گم بھی ہو گیا ہے. کیا ایک ملک کا جو پرائم منسٹر ہے اس کو وہ سائفر ایک جلسے میں لہرانا چاہیے تھا اور پھر اس سے وہ گم ہو جانا چاہیے تھا؟ میر صاحب دیکھیں، ایک تو یہ بڑا حساس معاملہ ہے، دوسرا چونکہ عدالت میں ہے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس پہ 2-3 نکات آپ کے گوش گزار اور ہمارے جتنے بھی ہمارے ناظرین، ہمارے بہن بھائی پاکستانی ہمیں دیکھ رہے ہیں. دیکھیں، وزیر اعظم پاکستان ایک بہت ذمہ دار عہدہ ہے، اور عمران خان صاحب نے جو بھی کیا ہے ملک کے مفاد میں کیا. ان کو اور ہم سب کو جو اس وقت جو بھی سائفر کے مندرجات سامنے آئے، ہم سب نے دیکھا تو کسی نے نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک کوڈڈ جو بھی ہوتا ہے اس کے جو سمری ہوتی ہے یا جو اخذ کیا گیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو میرے خیال میں عام انگلش میں ہوتا بھی نہیں ہے، وہ کوئی سائفر کوئی اپنی ٹیکنیک ہوگی اس کی، جو کوڈڈ ورڈز ہوتے ہیں. لیکن اس سے جو لگا، جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے دونوں اعلامیوں میں، مت بولیں کہ خان صاحب جب وزیر اعظم تھے ان کے نیچے بھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، اور جب میاں شہباز شریف صاحب تھے ان کے نیچے بھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، دونوں کا اعلامیہ سیم تھا کہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہوئی ہے اور آپ اس ملک کو جس کا بھی نام تھا اس کو آپ ڈیمارش کریں. میں اب نام اس لیے نہیں لینا چاہتا، میں نہیں چاہتا مزید معاملات بگڑیں. تو ایک معاملہ ہوا تو صحیح، ایک انٹرفیرنس ہوئی تو صحیح، جس میں ہمارے بڑے ذمہ دار لوگ بیٹھے تھے. عمران خان صاحب نے اور ہم نے اور ہماری پارٹی اور ہماری کور کمیٹی کا سب کا ایک ہی موقف ہے، اس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے اور سپریم کورٹ کے نیچے ہونی چاہیے کہ وہ کیا مضمرات تھے جس کی وجہ سے یہ سارا ہوا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کی طرف جائیں کہ آخر کیوں ایسا ہوا، کیوں باہر سے ہمیں دھمکی آئی یا جو بھی وہ اس میں جو ڈیٹیل تھی، ہم اس چیز کی طرف چلے گئے کہ عمران خان. دیکھیں، ہمارے سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب از آن ریکارڈ، انہوں نے فرمایا تھا، باقی بہت سے لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ تو فورن افیئرز منسٹری میں وہ سیکیور موجود ہے، وہ تو جو بھی آپ کا جو سائفر ہوتا ہے وہاں پہ موجود ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سائفر کی جب بات خان صاحب نے کی تو وہ تو پہلے ڈی کلاسیفائی وہ کر چکے تھے. جب ڈی کلاسیفیکیشن ہو گئی تو اس میں وہ سیکرٹ ایکٹ وہ لگتا بھی نہیں ہے، جس پہ ہمارے وکیل سلمہ صفدر صاحب نے بات کی ہے، لیکن وہ پھر ڈیٹیل ہو جائے گی، اس پہ بات نہیں کرتے. میں پھر وہی بات کرتا ہوں جو ہماری پارٹی کا موقف ہے کہ بالکل ایک سیریس معاملہ ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہو، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے نیچے ہو. اور اب دیکھیں، اب ملک کو آگے جانا ہے، اس ملک کو مضبوط ہونا ہے، اس ملک کو دنیا کی مضبوط ترین ریاست بننا ہے. جس طرح مفتی جو صوفی برکت علی صاحب، میں اکثر ان کا ذکر کرتا ہوں، فیصل آباد والے، جو کہتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کی ہاں اور نہ ہوگی. یار اس کے لیے کام کرو، آؤ بیٹھو، سر جوڑ کے بیٹھو، ایک ایجنڈا دو اور الیکشن ہو جائے. جو بھی جیتے، میں جیتوں، وہ جیتے، جو بھی جیتے وہ پھر اس ملک کو آگے لے کے جائے. اور ذاتی انتقام نہیں. ہاں، جس نے ملک کا نقصان کیا ہے ادارے اس سے ضرور پوچھیں، لیکن ذاتی انتقام نہیں. پھر ملک کے لیے آگے سوچیں آپ. اچھا، اب یہ بتائیں کہ اگر آپ کی پارٹی کے چیئرمین ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں، اگر ویسے کیوں تو ہوتے ہیں؟ اگر ہو جاتے ہیں ویسے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے کیا ہوا ہے نا وہ کیس، توشہ خانہ کیس، جو اس میں سسپینڈ کر دیا ہے، اس کو معطل کر دیا ہے اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے. تو اس میں کچھ وکیل کہتے ہیں کہ وہ ابھی تک ڈسکوالیفائڈ ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو چیلنج کریں گے. اگر ہو جاتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا ان کے بغیر؟ دیکھیں میر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک نے کبھی بھی اچھا دن نہیں دیکھا جب ایک مقبول ترین لیڈر کو آپ دیوار سے لگاتے ہیں اور وہ ٹیکنیکلٹیز پہ ناک آؤٹ ہوتا ہے. میں تو میاں نواز شریف صاحب کے لیے بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ بھی ملک میں آئیں اور ایک دوسرے کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کی بجائے یہ حق عوام کو دیں، وہ جس کو چاہے ناک آؤٹ کرے ووٹ کی طاقت سے. لیکن تحریک انصاف، عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے، ایک ایسا ادارہ ہوگا اور انشاءاللہ بنا رہے ہیں اس کو کہ جس طرح پاکستان کے کسی غریب گھر کا بچہ پی ایم اے میں جا کے جنرل بن سکتا ہے اور بنے ہیں ماشاءاللہ، اور اسی طرح کسی غریب گھر کا بچہ سی ایس ایس کر کے گریڈ 22 سیکٹری انٹیریئر سیکٹری فارن افیئرز بن سکتا ہے نا جی. اسی طرح یہ حق ہم پاکستان کے عوام کو دیں کہ ایک جماعت ایسی ہو جو ایک ادارے کے طور پہ پاکستان کے مڈل اور لوور مڈل کلاس کے بچوں کو کابینہ تک پہنچایا، اور پہنچایا اس جماعت نے. علی محمد کو کون جانتا تھا؟ مڈل کلاس کا ایک شخص. مراد سعید کو کون جانتا تھا؟ شہریار افریدی کو کون جانتا تھا؟ یہ سب لوگوں کو اس تحریک انصاف نے ہی تو کابینہ میں پہنچایا. اس کو ہم مزید
مزید ادارہ بنائیں گے، اس کا مستقبل روشن ہے. جس طرح پاکستان تا قیامت رہے گا انشاءاللہ پاکستان کے ادارے رہیں گے، اور اس جماعت نے کردار ادا کرنا ہے، ایک نرسری بنے گی فیوچر لیڈرشپ کی، کہ وہ نوجوان جن کے پاس پیسہ نہیں، جن کے کروڑوں کے اثاثے نہیں، جن کے پاس بندوقوں والے نہیں، اگر اس میں ویژن ہے، اس کے دل میں پاکستان سے محبت ہے، اس کو ہم کہیں گے پاکستان تحریک انصاف میں آؤ، اپنی محنت کرو. یہ پارٹی آپ کو پارٹی فنڈ سے سپورٹ کرے گی. میں بھی سپورٹ ہوا تھا 2013 کے الیکشن میں یوتھ میں اس وقت آتا تھا، مجھے پارٹی نے تھوڑا سا فنڈ دیا تھا کیونکہ میرے پاس، اور ظاہر ہے آپ کے پاس اتنے اثاثے نہیں ہوتے، اور اسی طرح آپ کو سپورٹ کرے گی. تو کیا میر صاحب پاکستان میں ایک سیاسی ادارہ اس طرح ایک جماعت اس کا ناطقہ بند کرنا چاہیے، یا اس کو موقع دینا چاہیے کہ یہ پھول کھلیں، یہ نوجوان آئیں، اس ملک کی خدمت کریں اور نئے نئے عمران خان بنیں؟ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، لیکن اگر آپ برا نہ منائیں، میں آپ کو ایک بات یاد دلاؤں. آپ کو پتہ ہے میں آپ کی بات کا برا نہیں مناتا، تو آپ سوال کریں. جب آپ کی پارٹی میں الیکشن کا فیصلہ ہوا، اعلان ہوا، اور جہانگیر ترین صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ جنرل سیکرٹری کا الیکشن لڑیں گے، تو اس وقت علی محمد خان نے بڑی پرانی بات نکال لی. علی محمد خان نے فیصلہ کیا کہ یہ جہانگیر ترین صاحب آگے ہیں، یہ تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری کا الیکشن لڑیں گے، تو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ تو میں علی محمد خان ہوں، اور میں تو بچپن سے عمران خان کا شدائی. تو علی محمد خان نے جہانگیر ترین کے مقابلے پہ جنرل سیکرٹری کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا. ہاں جی. تو پھر آپ کو کسی نے کہا کہ جوکنگ، اس کو رہنے دیں، اس کو رہنے دیتے ہیں، لیکن آپ کا ناطقہ پھر انہوں نے بند کیا پارٹی کے اندر. دیکھیں میں ایک عرض کروں میر صاحب، جہانگیر ترین صاحب سے احترام کا رشتہ تھا، اور خاندانی آدمی ہیں، بڑا ان کا نام تھا. میرا ان سے کوئی ذاتی اختلاف یا ذاتی عداوت نہ تھی نہ ہے، لیکن ایک نظریاتی طور پہ میں نے وہ سٹینڈ لیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں یہ ایک میسج دینا چاہتا تھا کہ تحریک انصاف میں بڑے عہدوں کے لیے زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نوجوان ہیں اور آپ میں جذبہ ہے تو میں نے اس سیٹ کے لیے اعلان اس لیے کیا کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ پاکستان تحریک انصاف میں بڑے عہدے کے لیے آپ کے پاس بہت بڑی بڑی گاڑیاں اور جہاز ہونے چاہیے. نہیں، آپ کے اندر ایمان کا جذبہ ہونا چاہیے، اللہ مدد کرتا ہے. باقی ان سے کوئی ذاتی وہ نہیں تھا، وہ الیکشن پھر ہو نہ سکا، ورنہ مزہ آ جاتا تھوڑا. لیکن جب بھی تحریک انصاف میں الیکشن ہوا، اس کے رزلٹ کو متنازع بنا دیا گیا، خواہ وہ جسٹس وجیہ الدین صاحب نے الیکشن کروایا یا تسنیم نورانی صاحب نے کروایا، لیکن آپ کو امید ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں ادارے ایسے نہیں بنتے، مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. آپ دوسری جماعتیں بھی ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں، انہوں نے بھی خدمت کی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں برش آف اسٹروک میں کہوں کہ جناب ANP بھی فارغ ہے تو فلانا، انہوں نے بھی اپنی کوشش کی ہوگی، لیکن بدقسمتی سے ادارے نہ بنا سکے. آج بھی عمران خان کی جماعت میں علی محمد جو اس کے خون کا رشتہ دار نہیں ہے، صرف نظریاتی رشتہ ہے، آج بھی اس کی کور کمیٹی میں اور کابینہ میں بیٹھ سکتا ہے، وہ ایسپائر کر سکتا ہے. مراد شہریار آپ کے جو ہے اور ہماری جو ینگ ہیں، عثمان ڈار ہیں، اور وہ ایسپائر کر سکتے ہیں کہ ہم بڑی بڑے عہدوں پہ جا سکتے ہیں. لیکن بھٹو کی پیپلز پارٹی میں کبھی مزدور کے بیٹے کو چیئرمین یا وائس چیئرمین کی طرف جانے کی اجازت نہیں. ولی خان صاحب کی ANP میں کبھی بھی کسی خدائی خدمتگار کو اجازت نہیں. مولانا صاحب کی جماعت میں کبھی کسی مدرسے کے عام بچے کو اجازت نہیں کہ وہ اس عہدے کی طرف جا سکے جہاں وہ کچھ لوگ ہیں. واحد تحریک انصاف ہے. جماعت اسلامی میں بھی یہ صلاحیت ہے، انہوں نے بھی اچھا سسٹم دیا ہے. ایک زمانے میں MQM میں تھا، لیکن بدقسمتی سے MQM کسی اور طرف چلی گئی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ آپ کو وہ ادارہ بنا کے دے گی جس میں حامد میر صاحب آپ کا بیٹا اور آپ کے آفس کا کوئی آفس بائے اس کا بیٹا دونوں شامل ہوں. جو محنت کرے گا اوپر جائے گا، وہ وزیر بنے گا، وہ سینیٹر بنے گا، وہ MNA بنے گا. چلتے چلتے آخری سوال، جب آپ کی پارٹی کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جیل گئے ہیں تو سارے اختیارات وہ دے گئے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کو. وہ ملتان کے ایک بہت بڑے جاگیردار خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور پارٹی میں بھی وہ کافی لیٹ آئے ہیں، لیکن ابھی تک پارٹی کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ جس پارٹی کا اس وقت جو قائم مقام شاہ محمود قریشی ہے وہ بھی بہائنڈ دی بار ہے، تو اس پارٹی میں غریبوں کے بچوں کا بڑا مستقبل ہے؟ انشاءاللہ اس میں جب انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے، پہلا جب الیکشن ہوا اللہ کے کرم سے اس نے اس جماعت کو نئی لیڈرشپ دی، خیبر پختونخوا میں دی، پنجاب میں دی. یہ فاروق حبیب، یہ وہاں سے عاطف خان،
یہ سواد سے مراد، یہ آپ کے پنجاب سے ہماری نئی ینگ لیڈرشپ حماد اظہر، یہ سارے کس کی پروڈکشن ہے؟ یہ علامہ اقبال کو تو فوت ہوئے زمانہ ہو چکا تھا، ولید کو کس نے دریافت کیا؟ آپ کو پاکستان کو علامہ اقبال کے پوتے کو جو ہے موقع سینٹ میں جانے کا اس مڈل کلاس کی جماعت نے جو ہے وہ دیا. تو انشاءاللہ اس کو، اور میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ ہم میں کمزوریاں ہیں، اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. لیکن میں دوسری جماعتوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، انٹرا پارٹی الیکشن کریں، نئے لوگوں کو آنے دیں، نئے چہروں کو آنے دیں، لیکن پرفارمنس کی بنیاد پہ، اور جو آپ کی سینئر لیڈرشپ ہے ان کا احترام ہمیشہ رہتا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب نے بہت اچھی گفتگو کے ساتھ. اور بجلی کے بل اور 90 دن کا الیکشن، یہ ایشوز ہیں جن کا تعلق ہے حکومت کے ساتھ. وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد بات کریں گے نگران حکومت کے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب سے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج پاکستان کے مختلف شہروں میں بہت بڑے پیمانے پہ بجلی کے بلوں کے خلاف احتجاج سامنے آیا ہے. آج شٹر ڈاؤن سٹرائک بھی ہوئی ہے. بہت سے شہروں میں تاجر جو ہیں انہوں نے ہڑتال کی ہے. آزاد کشمیر کے تو بہت سے شہروں میں پہیہ جام ہڑتال بھی نظر آ رہی تھی. تو کیا نگران حکومت بجلی کے بلوں پر عوام کو کوئی ریلیف دے سکتی ہے؟ اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ آج سپریم کورٹ نے ایک دفعہ پھر کہہ دیا ہے کہ عام انتخابات جو ہیں وہ 90 چاہیے. تو نگران حکومت تو آئی ہی الیکشن کے لیے ہے. تو اب اگر سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ الیکشن 90 دن میں کروایا جائے تو کیا پرابلم کیا ہے؟ 90 دن میں الیکشن کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور بھی کچھ دیگر اہم معاملات ہیں. بات کریں گے ہم نگران وزیر داخلہ جناب سرفراز بگٹی صاحب سے. بہت بہت شکریہ سرفراز بگٹی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ نے ایک دفعہ پھر کہہ دیا کہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن میں ہونا چاہیے. اور آج جو ایک آپ کے سینیٹر ساتھی ہیں علی ظفر صاحب، انہوں نے اس حوالے سے متنبہ بھی کیا ہے کہ اگر الیکشن 90 دن میں نہیں ہوں گے تو توہین عدالت بھی لگ سکتی ہے. تو ذرا آپ ان کا بیان ذرا سن لیں، علی ظفر صاحب نے کیا کہا ہے. جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پریزیڈنٹ صاحب کو بھی خط واپس لکھا ہے کہ ہم ڈی لیمیٹیشن کی وجہ سے ڈیلے کر رہے ہیں الیکشن کو، ہم نہیں کرا سکتے 90 دن میں، وہ افواہیں بھی اب ختم ہو جانی چاہیے. کیونکہ عدالت نے اب یہ تیسرا فیصلہ دے دیا ہے. کہا تھا عدالت نے کہ 14 مئی کو الیکشن ہو، وہ نہیں ہوا. اس کا کیا ہوگا؟ وقت تو گزر گیا. اس ججمنٹ کے بعد اب اگر ڈیلے ہوا پھر یہ کنٹیمپٹ ہوگی، اور بہت سیریس کنٹیمپٹ ہوگی عدالت کی. تو علی ظفر صاحب نے وارننگ دی ہے کہ اب بھی اگر الیکشن 90 دن میں نہیں ہوا تو پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگی. تو سرفراز بگٹی صاحب، کنٹیمپٹ آف کورٹ ظاہری بات ہے الیکشن کمیشن پہ ہوگی یا نگران حکومت پہ بھی ہو سکتی ہے؟ ویسے تو کورٹس ہماری بڑی زوراور ہیں میر صاحب، وہ آپ پر بھی کر سکتی ہیں، ہم پر بھی، کسی پر بھی. لیکن دیکھیں بات اتنی ہے کہ یہ کیونکہ پنجاب حکومت کا کیس تھا، اور علی ظفر صاحب ہمارے بڑے مہربان دوست ہیں، لیکن وہ اب لاء میں ظاہر ایکسپرٹ ہیں، ہم اتنے ایکسپرٹ تو نہیں، لیکن ان کی اوپینین جو ہے وہ پولیٹیکل بائسنس کی طرف بھی ہمیشہ سے ہوتی ہے، بیکاز ان کی ایفیلیشن ہے ایک پولیٹیکل جماعت کے ساتھ. دیکھیں میر صاحب، الیکشن جو ہے وہ کرانا ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی. پاکستان کی پارلیمنٹ نے اور پاکستان کی عوام نے کنسنسس کے ساتھ جب کونسل فار کامن انٹرسٹ میں یہ ڈسکشن ہوئی کہ دو کانسٹیٹیوشنل چیزیں تھیں، ایک الیکشن ہے اور ایک ڈی لیمیٹیشنز ہیں، دونوں کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے. اور پریورٹی پاکستان کی عوام نے، یعنی جو پچھلی حکومت تھی ان کے تمام چیف منسٹرز نے بیٹھ کے الیکشن کمیشن کو کہا کہ جی پریورٹی یہ ہے کہ آپ پہلے ڈی لیمیٹیشنز کرائیں اور اس کے بعد الیکشنز کرائیں. اب وہ ڈی لیمیٹیشنز جو ہیں وہ اس لیے بھی ضروری ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر اور امپارشل الیکشنز ہونے چاہیے، تو ایٹ لیسٹ یہ ڈی لیمیٹیشنز ہوتے ہیں، یہ پہلا قدم ہوتا ہے اس الیکشن کی طرف کہ آپ کے سب کو آبادی کے لحاظ سے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے وہ حلقوں کی ڈی لیمیٹیشنز ہو جائے تاکہ ایک فیئرنیس نظر آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے آج ANP کے ساتھ جو ملاقات میں فیبرری کا کہا ہے کہ ہم فیبرری میں، مڈ فیبرری میں یا لیٹ جنوری میں الیکشن کرا دیں گے، تو میرا خیال ہے دس از ناٹ اے ڈیلے. اچھا چلیں، یہ آپ کا خیال ہے کہ دس از ناٹ اے ڈیلے، لیکن سپریم کورٹ نے آج بار بار یہ الفاظ دہرائے ہیں کہ 90 دن کا مطلب 90 دن ہے. آپ کے خیال میں ڈی لیمیٹیشن کا پروسیس جو ہے وہ 90 دن کے اندر پورا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے میر صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ کورٹس میں چلے جاتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بڑی بڑی پولیٹیکل جماعتوں کو ڈی لیمیٹیشنز پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے، بالخصوص اربن سندھ اور رورل سندھ میں
بلوچ اور پشتون ایتھنک جو ہمارے ہاں بلوچستان میں ایک ڈیلیمیٹیشنز ہوتی ہیں ان میں بڑا اعتراض ہوتا ہے. تو لوگ جو تاریخی طور پہ اپنے حلقوں کے ساتھ وہ ہوتے ہیں وہ کورٹس میں جاتے ہیں اور الیکشن کمیشن میں جاتے ہیں, اپیلیں کرتے ہیں, پھر وہ اپیلوں کو سنا جاتا ہے. تو یہ 3 سے 4 مہینے کا پروسیس جو ہے وہ بظاہر ہوتا ہے, لیکن الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ اگر وہ اس میں جتنا سپیڈی کام کر سکیں اور دن رات کام کریں اور مڈ فیبرری تک یا جنوری تک یا واٹ ایور جو بھی ان کو اپروپریٹ ٹائم لگتا ہے وہ اس پہ الیکشنز کرا دیں. ہماری تو دیکھیں میر صاحب نہ کوئی وش لسٹ ہے, نہ ہم تو یہاں پر صرف سپروائز کرنے چیزوں کو آئے ہیں, اور ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانے کے لیے ہم الیکشن کمیشن کی معاونت کریں گے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ صرف سپروائز کرنے آئے ہیں. تو آج کل لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا جائے, تو نگران حکومت کیا اس پوزیشن میں ہے کہ مہنگائی کے مارے عوام کو بجلی کے بلوں میں کوئی ریلیف دے؟ دیکھیے خواہش تو ضرور ہے ہر حکمران کی, چاہے وہ چاہے وہ الیکٹڈ ہوں یا سلیکٹڈ ہوں, لیکن ان کی یہ ضرور عوام کے ساتھ ان کی ایک افیلیشن انہی پاکستانی بھائیوں کے ساتھ ہر ایک کی رہتی ہے, چاہے وہ جس پوزیشن میں ہو. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ میر صاحب ایک تو یہ دیکھیں یہ بلز کب کے ہیں اور کس طریقے سے مینوپلیٹ کر کے اکٹھا کر کے اس طرف عوام کو بھیجے گئے, جو خود ایک الارمنگ چیز ہے. اور سیکنڈلی یہ کہ آپ کا IMF کے ساتھ ایک اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ یا ایک ادارے سے ایک اسٹیٹ گارنٹیز کے ساتھ آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے, ان کی کچھ لمیٹیشنز ہیں, آپ ان لمیٹیشنز میں تو نہیں جا سکتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ IMF نہیں کہتی ہے کہ آپ بجلی کے چوروں کو نہ پکڑیں, ہمیں کریک ڈاؤن کرنا چاہیے. ہمیں جو بجلی ہماری چوری ہو رہی ہے, جو لائن لاسز کے نام پر ہم نے چوری کا نام بڑا خوبصورت رکھ دیا لائن لاسز, مگر سیدھی طرح اس کو کہہ دیں کہ تھیفٹ کہہ دیں, چوری کہہ دیں, تو یہ ان چور کو تو پکڑ سکتے ہیں نا, اس کے لیے تو IMF ہمیں منع نہیں کرتی. اور یہی ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنے لمیٹڈ ٹائم میں ایٹ لیسٹ کوئی اس طرح کا پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ مل کے کوئی ڈرائیو چلائیں کہ یہ جو بجلی کی چوری, اور بحیثیت قوم آپ کی توسط سے میں پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں کہ ہم ایک عظیم قوم ہے. کیا عظیم قومیں اپنے ملک کے ساتھ اس طرح کرتی ہیں جو ہم کر رہے ہیں؟ کہ آج بجلی کا کرائسس ہے, آج ہم مہنگی سے مہنگی بجلی خرید رہے ہیں, اور ایسے میں جو بجلی کی چوری ہے وہ اس کی جو پرسنٹیجز آپ سنیں گے وہ ہوشربا انکشافات ہیں کہ جو لائن لاسز ہیں ڈیفرنٹ ڈویژنز میں, ڈیفرنٹ کمپنیز میں اور شہروں کے اندر سیٹلڈ جگہوں پر. ایک افسوس کے علاوہ بندہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہے. تو ہمیں ایز اے سوسائٹی بھی یہ سوچنا چاہیے اور اپنے وطن کے لیے, اپنے مادر وطن کے لیے کوئی قربانی کا جذبہ بھی رکھنا چاہیے. اور لوگ ریاست نے یا حکومت نے انفورس کرنا ہے اس چیز کو کہ ایٹ لیسٹ یہ چوری پکڑی جائے, بھی بڑا فرق پڑے گا. اور دوسرا جو فری یونٹس ہیں بجلی کے, تو حکومت کی یہ خواہش ہے, IMF کے ساتھ بات چیت ہماری ہو رہی ہے, لیکن ان دو چیزوں پہ تو IMF نہیں ہے. کوئی فری یونٹس کیوں کوئی استعمال کرے؟ ہاں جو 16 گریڈ سے نیچے وابڈا کے ملازمین ہیں یا اور ملازمین ہیں, ان کے لیے اگر کوئی ریلیف ملتا بھی ہے وہ بھی ہمارے سوسائٹی کا حصہ ہیں, وہ بھی اس مہنگائی میں پسے ہوئے ہیں. یہاں پر الٹا تھا میر صاحب, جو 21-22 گریڈ کے ہیں ان کے یونٹ زیادہ ہیں, جو 16 گریڈ کے ان کے کم ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ غریبوں کے یونٹ زیادہ ہونے چاہیے اور ان کے کم ہونے چاہیے. تو یہ ہمارے یہاں ہمیشہ الٹی گنگا بہی ہے. تو اب ایٹ لیسٹ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش ضرور کی جا رہی ہے. اچھا, یہ جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ججز ہیں, اعلیٰ بیوروکریٹس ہیں, فوجی افسران ہیں, ان کو جو سبسڈی ملتی ہے وہ ختم کی جائے, تو آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ میں اس کو 200% سپورٹ کر رہا ہوں کہ جی کسی قسم کی کوئی سبسڈی کسی کو نہیں دینی چاہیے. اچھا, یہ ملک سبسڈی کا متحمل ہو سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ ملک ہر طرف سے بلیڈ کر رہا ہے. ہمارے جتنے ادارے ہیں وہ سارے لاسز میں جا رہے ہیں. بلینز آف ڈالرز کا لاس سال بھر ہوتا ہے. اخراجات ہمارے بڑھ کر اتنے زیادہ ہو گئے ہیں اور انکم ہماری کم ہے, ٹیکس نیٹ پہ ہم نہیں آتے, تو یہ کہاں سبسڈی کا متحمل ہو سکتا ہے یہ ملک؟ ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک اور بھی چیز ہے, وہ بھی ذرا تھوڑی سی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کے جو سربراہ ہیں سابق وزیر اعظم, ان کے خلاف سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل کے اندر ہی ہو رہی ہے, اور اس پہ تحریک انصاف جو بڑا احتجاج کر رہی ہے, وہ کہتی ہے جی ہم اس کو نہیں مانتے. تو یہ کیا کیوں ضروری ہے کہ اٹک جیل کے اندر ہی اس کی کیس کی سماعت ہو رہی ہے؟ دیکھیے, ایک تو اس کا قانونی نقطہ ہے اور ایک اس کا حفظ ما تقدم کا نقطہ ہے. وہ یہ ہے کہ ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک پاپولر جماعت کے سربراہ رہے ہیں اور پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں, تو ان کی سیکیورٹی بھی بہت ضروری ہے. ساتھ ساتھ یہ جو سائفر کا کیس ہے وہ کیونکہ ایک سینسٹیو کیس بھی ہے, اس میں انٹرنیشنل
آڈینس بھی انوالو ہیں، تو ہم یہ کیس ان کے لائرز وہ موجود ہوتے ہیں، وہ خود موجود ہوتے ہیں، تو ان کو جو فری ٹرائل کا رائٹ ہے وہ تو دیا جا رہا ہے۔ اب یہ تو حکومت کا اختیار ہے، حکومت کا پروگیٹو ہے، اور یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، ایسا نہ کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، اور یہ شاید مستقبل میں بھی ہو کہ یہ جو فیئر ٹرائل کا رائٹ ہے وہ ان کو مکمل طور پر موجود ہے۔ ان کے لائرز وہاں پر آتے ہیں، ڈیفینس کرتے ہیں، ڈیفینڈ کرتے ہیں، اسی طرح پروسیکیوشن اپنا کام کر رہی۔ اچھا، اب سرفراز بگٹی صاحب، کیونکہ آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے، وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، تو اس وقت اسلام آباد میں 3 دن سے کچھ بلوچ خبریں ہیں وہ آ کے لاپتہ پیاروں کی بازیابی کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں کیمپ لگا کے، تو ان کے بارے میں بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ کل آپ جانتے ہیں کہ جبری گمشدگی کے خلاف ایک عالمی دن تھا جو کہ اقوام متحدہ کی طرف سے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور آج بھی اسلام آباد میں کچھ ایسی ہی فیملیز جو ہیں وہ نیشنل پریس کلب کے باہر انہوں نے ایک پروٹیسٹ کیمپ لگایا ہوا ہے، اور یہ ساری جو خواتین ہیں اور جو فیملیز ہیں یہ بلوچستان سے آئے ہیں۔ ان خواتین میں ایک خاتون ہیں سائرہ بلوچ، اپنے بھائیوں کی تلاش میں خضدار سے یہاں پہ آئی ہیں، سنیں وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ یہاں پہ آج ہمارے کیمپ کا تیسرا دن ہے۔ آج جو ہے 31 اگست ہے۔ 31 اگست کو ہی میرے بھائیوں کو 5 سال پہلے فورسز اور CTD نے حراست میں لیا تھا اور گرفتاری بھی ظاہر کی تھی، لیکن اس کے بعد آج جو ہے 5 سال مکمل ہو گئے اور انہیں کسی جیل یا کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، اور ہمیں بتایا بھی نہیں جا رہا کہ کس قانون کے تحت انہیں لاپتہ کیا گیا ہے۔ افسوس کہ ان 3 دنوں میں کوئی بھی حکمران ہم سے یہ تک پوچھنے نہیں آیا کہ آپ لوگوں نے بلوچستان سے یہاں تک کا سفر کیوں طے کیا۔ سرفراز بگٹی صاحب، آپ تک تو ان کی آواز پہنچ گئی۔ سوال میرا یہ ہے کہ اگر CTD نے گرفتار کیا ہے تو ظاہری بات ہے CTD نے کسی وجہ سے گرفتار کیا ہوگا، تو 5 سال گزر گئے، ان نوجوانوں کو عدالت میں کیوں پیش نہیں کیا جاتا؟ میر صاحب دیکھیں، CTD کا کہنا تو بالکل بھی نامناسب ہے، بیکاز CTD ایک میکنزم کے تحت کام کرتی ہے۔ وہ جس کو بھی گرفتار کرتی ہے اس کو عدالت میں ایک ٹائم فریم کے اندر ان کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو مجھے اس پرٹیکولر کیس کا تو نہیں پتہ کہ کیسے ہے اور کیوں گرفتار ہوئے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ہماری بہن یہاں پر آئی ہوئی ہیں، میں کیونکہ آج تو میں ٹریول کر رہا ہوں، کل میں واپس آؤں گا، میں ان سے ضرور ملوں گا بھی، اور ان کے سر پہ ہم شفقت کا ہاتھ بھی رکھیں گے اور ان سے پوچھیں گے بھی کہ اگر ان کے پاس کوئی اس طرح کا ایویڈنس ہے کہ CTD نے اٹھایا ہے تو ریسٹ ایشور میر صاحب کہ CTD سے ہم بات بھی کریں گے اور ان کو وہ قانون بھی یاد دلائیں گے جس قانون کے تحت 90 روز کے اندر ان کو پیش کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اوور آل جو مسنگ پرسنز ہے وہ سبجیکٹ بہت ڈائسی ہے، وہ کاؤنٹ بڑا ڈائسی ہے۔ جسٹیفیکیشن تو کوئی نہیں میر صاحب، اگر ایک بندہ بھی مسنگ ہے تو اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے لاز کے اندر یہ غور ضرور کرنا پڑے گا کہ ہم اگر ہارڈ کور ٹیررسٹ کو ودن 2, 3, 4 days بیلز دے دیں یا 4 weeks میں بیل دے دیں تو یہ پھر انکریج کرے گا ان سیکورٹی فورسز کو یا ان اداروں کو جو کاؤنٹر انسرجنسی کر رہے ہیں، ان کے پاس ٹولز کیا باقی رہ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی بنیادی ذمہ داری تو ریاست کو بچانا، اور بنیادی ذمہ داری ریاست میں میرے اور آپ جیسے جو عام شہری ہیں جنہوں نے عام نہیں اٹھائے، جو وائلنس پہ بلیو نہیں کرتے، ان کا جو قتل و غارت ہے اس کو روکنا ہے، یا ان کی جو حفاظت ہے اس کو روکنا ہے۔ تو یہ ایک میں نے آپ سے کہا ڈائسی سبجیکٹ ہے، اس پہ بہت ڈبیٹ کی ضرورت ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ اس پہ ایک نیشنل ڈبیٹ ہونی چاہیے تاکہ اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے سیٹ اسائڈ کیا جائے یا اس کے کوئی سلوشن ڈھونڈے جائے۔ جب تک کوئی اس پہ نیشنل ڈبیٹ نہیں ہوگی یہ مسئلہ جوں کا توں رہے گا۔ اس میں پھر سیلف ڈس اپیرنسز بھی ایک سکول آف تھاٹ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں اور ان کی بڑی ایگزامپلز ہیں، دیر از اے لسٹ کہ جو لوگ اس طرح مسنگ پرسنز میں شامل تھے اور پھر ڈیفرنٹ مقابلوں میں مارے گئے ہیں، اور پھر UN نے، یونائٹڈ نیشنز نے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک کرائٹیریا بنایا ہوا ہے مسنگ پرسنز کا، ان کے مطابق اس قوائف کو پورا کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کو مسنگ ڈکلیئر کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ اچھا، آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے نیشنل ڈائلاگ کی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے جو بہت ہی اہم قومی مسائل ہیں اس پہ نیشنل ڈائلاگ شروع ہو سکتا ہے؟
دیکھیں میر صاحب، ڈائلاگ سے خوبصورت چیز تو کوئی بھی نہیں ہے. کوئی بھی کانفلکٹ ہو، کوئی بھی اس میں اختلاف رائے ہو، وہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے میرا اور آپ کا، لیکن ہمیں ڈائلاگ کے دروازے تو نہیں بند کیے جا سکتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان دوستوں کے ساتھ یا کسی بھی ایشو پہ ڈائلاگ میں، میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا آپشن ہوتا ہے ہمیشہ سے. اچھا، تو آپ کے خیال میں وہ کون سے ایشوز ہیں جس پہ کہ ڈائلاگ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہمارے ہاں جو انسرجنسیز ہیں ان کے حوالے سے ہمیں کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے کہ یہ جو وائلنس ہے، وائلنس کا رائٹ جو ہے وہ صرف اسٹیٹ آف پاکستان کے پاس ہے. اب ہمارے ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم ڈیول مائنڈ سیٹ میں ہیں. ہمارے نیشن، ہمارے ہاں مذہب کے نام پر جو وائلنس ہے اس کو بھی کچھ لوگ جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں، پھر قوم پرستی کے نام پر جو وائلنس ہے اس کو بھی کچھ لوگ جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. تو اوور آل ہمیں سوسائٹی میں جو وائلنس کی منوپلی ہے یہ اسٹیٹ کے پاس رکھنے کے لیے ایک کنسنسس کی ضرورت ہے. بیکاز جو سیکورٹی فورسز کاؤنٹر انسرجنسی کر رہی ہیں، جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہیں، انہوں نے اکیلے تنہا وہ جنگ نہیں لڑنی ہے. یہ جنگ ریاست پاکستان کے ہوتے ہوئے ہم پولیٹیشنز کی ہے، آپ میڈیا پرسنل کی ہے، ہماری سول سوسائٹی کی ہے، ہماری جوڈیشری کی ہے. یعنی کہ یہ جنگ ایک تمام اسٹیک ہولڈرز کی جنگ ہے، تمام پاکستانیوں کی جنگ ہے. بدقسمتی سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے اس جنگ کو حوالے کیا کہ یہ پاکستان کی فوج کی جنگ ہے اور دہشت گردوں کی جنگ ہے. ایسا تو نہیں ہے، یہ ہم سب نے مل کے لڑنا ہے. جتنے بھی اسٹیٹ کے پلرز ہیں، ایوری ون ہیز ٹو کنٹریبیوٹ ان دس وار. اور یہ جو وائلنس کا اینٹی وائلنس جو ڈرائیو ہے. آخر میں یہ بتائیں کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پولیٹیکل فورسز اور تمام جو ریاستی ادارے ہیں ان میں ایک اور مسئلے پہ بھی بات ہونی چاہیے کہ یہ جو بھی پارٹی حکومت میں آتی ہے وہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمے بنانے شروع کر دیتی ہے. تو یہ بھی ایک جھوٹے مقدمات کا کلچر بھی پاکستان سے ختم ہونا چاہیے. ایک دوسرے کو غدار کہنا، کافر کہنا، یہ بند ہونا چاہیے. دیکھیں، یہ پاکستان میں بڑے عرصے سے اس طرح کی پولیٹکس ہو رہی تھی. پھر چارٹر آف ڈیموکریسی جب سائن کی شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے اور میاں نواز شریف صاحب نے، تو اس کے بعد اس میں بہت حد تک میچورٹی آ گئی. لیکن اس کے بعد پھر ایک، اب ان کو پولیٹیکل جماعت کہنا ظاہر ہے پولیٹیکل جماعت ہی ہیں، لیکن جو ادھر سے ایک سوچ آئی اور جس طریقے سے پاکستان کی پولیٹکس کو دیکھیں میر صاحب، ہمارے ہاں بڑی روایات ہوتی تھیں، ہمارے ہاں بڑی رواداری ہوتی تھی. اب بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کچھ لوگوں سے پرسنل انیمیٹیز ہیں، لیکن وہ بھی اسمبلی میں ہیں، ہم بھی ہیں. ہمارا ایک دوسرے سے آمنا سامنا بھی ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ سے ملتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ادھر پولیٹیکل ڈفرینس وہ تو انیمیٹی ہے. یہاں پولیٹیکل ڈفرینسز والے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو کلچر اڈاپٹ کیا گیا ہے، جو کلچر ایک جماعت نے آ کے پاکستان میں ری انٹروڈیوس کیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ بہت غور طلب بات ہے کہ وہ کس نے کیا ہے. اور ہمیں لیٹس کال اسپیڈ اسپیڈ، وہ اس کو ہمیں سوچنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب بات کر رہے تھے، آپ نے ان کی گفتگو سنی اور آخر میں انہوں نے بڑی ایک اہم بات کی ہے کہ کچھ پاکستان میں ایسے ایشوز ہیں جس پہ کہ ایک نیشنل ڈبیٹ ہونی چاہیے، اور یہ وہ بات ہے جو کہ علی محمد خان صاحب نے بھی کی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کوئی جو ریاست کے ادارے ہیں وہ کوئی انیشیٹو لیتے ہیں یا نہیں لیتے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.